अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। मुख्तलिफ चीज़ें जो हम देख रहे हैं उसमें आज सबसे ज़्यादा जिसका मुझे दुख हुआ वो ये है कि जब मैंने पढ़ा कि एक मज़ीद एक सहाफ़ी को गिरफ़्तार कर लिया गया है और वो खालिद जमील साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत ही डिसेंट आदमी हैं। और मुझे याद है जब मैं पीटीवी में था तो उनसे कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती थी। तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है फॉर नथिंग, मतलब एक ट्वीट या इस तरह की कोई चीज़ करने से अगर आप इतने इनसिक्योर हैं कि आप उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। और फिर ये जो तरीका है कि जाके घर में जाके सबके सामने, बच्चों के सामने, पहले भी अभी हमने एक रिजल्ट देखा है जिस तरह अमार के हवाले से, तो फिर भी ये इनको समझ नहीं आ रही, तो इस पर भी ज़रा बात करेंगे। और जो दूसरी चीज़ें चल रही हैं, प्राइम मिनिस्टर जो चेयर टेकर हैं वो न्यूयॉर्क में उन्होंने अपना दौरा मुकम्मल किया है और जनरल असम्बली में भी उन्होंने खिताब किया है। उसका नेट रिजल्ट क्या निकला है उसका ज़रा थोड़ा सा देखेंगे। और साथ साथ प्रेसिडेंट की जो मीटिंग्स हो रही हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ, उनका भी ज़रा थोड़ा सा तजिया करने की कोशिश करेंगे। नवाज शरीफ साहब की वापसी, यानी वो टार्जन की वापसी है, क्या है वो, क्यों नहीं हो रही और उसमें क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या कुछ रुकावटें भी हैं या नहीं हैं। और साथ साथ काजी फायद ईसा साहब ने धरना केस जो है, और आपको याद होगा जो धरना के केस हुआ था तहरीक लबैक के हवाले से, उसको खोल दिया है। इसका भी जरा तजिया करेंगे। तमाम उमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी हमारे दोस्त जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम इसरार भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सलमान भाई सबसे पहले तो ये मुझे जरा बताएं कि ये सहाफ़ियों की शामत आई भी है, ये क्या वजह क्या है? कोई मतलब इतनी भी अब इनको नहीं है। पहले अरशद शरीफ को शहीद किया गया, फिर इमरान रियाज की अभी तक समझ नहीं आ रही वो कहाँ पे हैं, उनका कुछ पता नहीं है। अब ऊपर से ये जो बड़ा ही शरीफ सा एक इंसान खालिद जमील साहब जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये हो क्या रहा है जी? ये तो मतलब आप लोगों को वहां पे खुद भी मतलब जो आपकी अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ्स हैं वो भी खतरे में आ रही हैं। देखिए, बात यह है इसरार कसाना साहब, हमारी रियासतें क्लेम करती हैं कि हम जमहूरी रियासतें हैं और फिक्री आजादी के साथ खड़ी रियासतें हैं और आजादी इजहार की यहाँ मुकम्मल आजादी है। लेकिन हमारा जमहूरी मॉडल तो यही है जिसका इजहार मैंने किया है, लेकिन अमली मॉडल यह है कि हम आमराना और बादशाहत की बुनियाद के ऊपर निजाम चलाना चाहते हैं। यानी जो भी हमारे खिलाफ बोलेगा उसको कोई ना किसी किस्म की मुश्किल जो है वो उसको सामना करना पड़ेगा। अब खालिद जमील साहब को जो लोग जानते हैं, हम सब जानते हैं कि वो बड़े धीमे मिजाज के जर्नलिस्ट हैं और बड़े कम गो आदमी है, वो बहुत ज्यादा उस तरह से बड़बोले नहीं है और बड़े मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपनी सहाफी खिदमात वो अंजाम दे रहे थे। मैं 2 मिनट के लिए अज्यूम कर लेता हूं कि उनका एक ट्वीट जो है वो नापसंदीदा था, मान लेते हैं, लेकिन इसका एक तरीका कार था कि आप उनको बुलाते, उनको बताते कि भाई आप इस तरह की ट्वीट ना करें और उनको वार्निंग दे देते। लेकिन ये जो तरीका कार इख्तियार किया जा रहा है, ये बुनियादी तौर पर इसके पीछे एक ही अप्रोच है कि एक खौफ व हरास की कैफियत पैदा कर दी जाए, लोगों के अंदर डर डाल दिया जाए, लोगों के अंदर खौफ डाल दिया जाए, उनकी फैमिली के अंदर, उनके खानदान के अंदर खौफ डाल दिया जाए, पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी के अंदर ये खौफ डाल दिया जाए कि कोई भी बंदा अगर हमारे बताए हुए असूल के मुताबिक रेड लाइन क्रॉस करेगा तो उसको इस तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा। अब ये अच्छी अलामतें तो नहीं है, ना हमारी रियासतों के हवाले से, ना हमारी हुकूमतों के हवाले से, ना हमारे इदारों के हवाले से। पहले ही देखिए ना, पाकिस्तान का जो केस है आजादी सहाफत के नाम पर, वो काफी खराब है और यहाँ पर एक सियासी जमात का नाम लेना भी उस तरह से मुश्किल है। फिर इमरान रियाज का केस है और बाकी लोगों के मामलात हैं। इसी तरीके से अब खालिद जमील वाला जो वाकया है, इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो है उनको खुद नोटिस लेना चाहिए कि भाई ये क्या हरकत हो रही है और किस तरह से ये चीजें चल रही हैं, क्यों चलाई जा रही हैं और क्या ऐसा जुर्म है जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको इस तरह के संगीन मामलात के अंदाज में उठाया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, पेश किया जाता है। फिर उनकी जो तस्वीर जारी की गई है वो खुद काबिल मुजम्मत है। उनके हाथ में एफआईआर की कॉपी पकड़ा कर और आप कहते हैं कि अब तस्वीर बनाओ और ताकि उसको हम पब्लिक कर सकें, तो इसका मतलब यही है ना कि आपने किसी की तस्दीक करनी है। ये मैं समझता हूँ कि ज्यादा सीरियस काम है। मुझे कोई निगरान हुकूमतों से तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ना मुर्तजा सोलंकी साहब से कोई एक्सपेक्टेशन है। वो लोग बेचारे क्या कर सकते हैं, वो तो खुद काफी हद तक पाबंद नजर आते हैं। लेकिन असल मसला तो अब सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का है, जिन्होंने बहुत सी तवक्कुआत बांधी हुई हैं और सिर्फ खालिद जमील का केस ही नहीं, इमरान रियाज के केस में भी आखिरी वार्निंग मिल चुकी है आईजी पंजाब को। अब देखते हैं कि उसका क्या नतीजा निकलता है। इसी तरीके से जो जर्नलिज्म के अंदर जो कुछ हो रहा है, तो मुझे तो पूरी उम्मीद है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि चीफ जस्टिस साहब जरा माजी के चीफ जस्टिस के मुकाबले में
ایک مختلف چیف جسٹس کے طور پہ رول پلے کریں گے اور ان تمام چیزوں کو سو موٹو لیں گے اور پوچھیں گے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, کس انداز سے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے. اور خاص طور پہ اگر انہوں نے دھرنے کا کیس جو ہے وہ اوپن کیا ہے تو پھر اس طرح کی جو کیسز ہیں ان کی طرف بھی لوگوں کی جو ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ ساتھ ساتھ جو ایک دوسرا کیس ہے جو مطلب 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانے کا معاملہ ہے, وہ بھی ان کی میرے خیال سپریم پرائرٹی ہونی چاہیے. لیکن نا وہ 90 ڈیز والا الیکشن تو شاید اب نہ ہو سکے, نہ شاید سپریم کورٹ اس طرح سے کوئی, مجھے نہیں لگ رہا, بظاہر نظر نہیں آ رہا. لیکن چلے مان لیتے ہیں کہ جی عدالت نے, اپنا الیکشن کمیشن نے جنوری کے اندر الیکشن کو انشور کیا ہے. اب اس کو ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائیں, اس کو لیول پلینگ فیلڈ کریں, یہ الیکشن متنازع نہ ہو, یہ سب چیزیں بھی دیکھیے آہستہ آہستہ لگتا ہے اگر آپ اس کو سیاسی انجینئرنگ کے طور پہ جائیں گے, ایک جماعت کو روکیں گے تو پھر یہ معاملات بھی سپریم کورٹ پہ جائیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ عدالت میں بھی ایک بڑا بوجھ بڑھے گا, چاہے وہ انسانی حقوق کے معاملات ہیں, چاہے وہ آزادی صحافت کے معاملات ہیں, چاہے وہ آزاد سیاست کے معاملات ہیں. تو یہ سارا جو چیزیں ہیں یہ آہستہ آہستہ دیکھیے گا کہ سپریم کورٹ پر لوگوں کی توجہ جائے گی. پھر دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ ایک روایتی سپریم کورٹ بنتی ہے یا ایک غیر معمولی قسم کے فیصلے کر کے اپنے آپ کو, اپنی کریڈیبلٹی کو, اپنی لیجیٹیمیسی کو یا اپنا اعتماد کو بڑھاتی ہے لوگوں کے اندر. قاضی صاحب ویسے تو خیر ابھی کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, اور خاص طور پہ ابھی آپ دیکھیں کہ وہ کل گئے ہوئے تھے قائدین یونیورسٹی میں, وہاں پہ انہوں نے اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی کا اعلان کیا ہے. اسی طرح کی وہ چیزیں کر تو نہیں ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اب ایک بات بتاؤں, سر تھوڑا سا اس میں دیکھ لے. اب آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی اسٹوڈنٹ یونین بحال کی تھی. پھر آپ کو یاد ہوگا یوسف رضا گیلانی صاحب نے پہلی تقریر میں آ کے اسٹوڈنٹ یونین بحال کی. ابھی پچھلے 1.5 سال پہلے جو ہے پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو صاحب نے سندھ میں اسٹوڈنٹ یونین کو بحال کی. تو کیا اسٹوڈنٹ یونین بحال ہو گئی؟ یہ جو چیف جسٹس صاحب نے بھی حکم دیا ہے, اس سے کوئی اسٹوڈنٹ یونین تھوڑی بحال ہوگی. ابھی تو ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو کمیٹی سفارشات بنائے گی اور اس کی بنیاد کے اوپر ساری معاملات لے کے چلے گی. اور اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ یہ معاملہ کوئی قائد اعظم یونیورسٹی کا تو نہیں ہے, یہ تو پورے پاکستان کی اسٹوڈنٹ یونین کا معاملہ ہے. تو اس لیے, اور اس کے اندر جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یونیورسٹی آرڈیننس ہے. یونیورسٹی آرڈیننس میں جب تک امینڈمنٹ نہیں کریں گے وہ اسٹوڈنٹ یونین بحال نہیں ہو سکتی. محض ایک نعرے سے بحال نہیں ہوگی, یہ میں آپ کو بتا دوں. جب پرائم منسٹر کے کہنے پہ بحال نہیں ہوتی تو چیف جسٹس صاحب ایک اس سے ان کی یہ تو ریفلیکشن ہوئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں, لیکن اب اس کے عمل درآمد کرنے کے لیے جو کمیٹی پروسیس ہے, لیٹس سی دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے آگے بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پریزیڈنٹ صاحب کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں سلمان بھائی, اس کا ذرا مجھے تھوڑا سا بتائیں. پچھلی دفعہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا, لیکن ابھی مزید جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. محمد علی درانی صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. پھر کل درانی صاحب کی پی ٹی آئی کے ایک وفد کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے سابق اسپیکر صاحب کی سربراہی میں. تو اب یہ سلسلہ کس طرف چل رہا ہے؟ کیا پریزیڈنٹ صاحب کو کچھ اس طرح کی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جی آپ تھوڑا سا ذرا ایکٹیو ہوں؟ کیا یہ تو نہیں ہے کہ یہ دکھا کے اور پریشر ڈالنا ہے نواز شریف کے اوپر کہ اگر آپ نہیں مانیں گے ہماری باتیں تو پھر ہم عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ذرا معاملات درست کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, کچھ پیش رفت تو ہوئی ہے, اور مجھے معلوم ہے انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر کہ محمد علی درانی صاحب جو ہیں وہ سیاسی تنہائی میں یہ سارا انیشیٹو نہیں لیا. انہوں نے ان کو کہیں نہ کہیں سے اندر سے یہ سپورٹ حاصل تھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے, جو یہ چاہتے تھے کہ معاملات کو جو ہے ہم و تفہیم سے حل کیا جائے. یہ بہت ہو گیا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ پرسپشن بلڈ ہو رہا تھا کہ شاید ہم نے انتخابات نہیں کروانے, تو اس لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب لگتا ہے کہ یورپین یونین کا, امریکہ کا, برطانیہ کا کوئی ایک اچھا خاصا پریشر جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے بلڈ ہوا ہے. یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ہفتہ اناؤنس کیا گیا ہے اس کے اوپر لگتا ہے کہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے. تو جب الیکشن ہونا ہے تو پھر ایک لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ تو آئے گا نا جی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مائنس عمران خان یا مائنس پی ٹی آئی کر کے آپ الیکشن کروائیں گے, اس کو کون قبول کرے گا؟ اسی لیے ایک انگیجمنٹ کی پالیسی مجھے لگتا ہے کہ یہ انٹرنل یا ایکسٹرنل اٹھی ہے. اب اس میں عارف علوی صاحب ایک برج کا رول پلے کر رہے ہیں, یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور ڈاکٹر عارف علوی کے درمیان, اور اس میں تیسرے فریق محمد علی درانی صاحب ہیں. اب انہوں نے جو مفاہمتی ایجنڈا دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ انہوں نے کہا ہے کہ سیاست, جمہوریت اور ریاست کے جو مفادات ہیں اس کو بنیاد بنایا جائے گا. اور جو تجویز دی گئی ہے جو میرے تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کافی حد تک برف پگھلی بھی ہے, ایسی بات نہیں ہے. کچھ معاملات پہ لچک دکھائی ہے اسٹیبلشمنٹ نے بھی, کچھ معاملات پہ لچک دکھائی ہے پی ٹی آئی نے بھی. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو وکلا ملتے ہیں نا عمران خان سے, یہ پھر اس طرح کا پیغام بھی لے کے جاتے ہیں جو ان تک پہنچایا جاتا ہے کہ سر یہ اس طرح کی پیش رفت ہو رہی ہے, آپ بتائیے کیا چاہتے ہیں. اچھا, اب اس میں عمران خان صاحب بھی کچھ موقف کے اوپر کھڑے ہوئے اور بڑی سختی سے کھڑے ہوئے ہیں. کمپرومائز اتنی آسانی سے نہیں کرنا چاہتے, ادھر سے یہ بھی نہیں کرنا چاہتے اتنی آسانی کے ساتھ. ایک ون ون سچویشن جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے انتخابات سے پہلے.
اور اگر یہ بننے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور واقعی انتخابات ہوتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ پی ٹی آئی کو انتخابی مہم میں حصہ لینے کی پھر اجازت بھی ملے گی اور ان کے جو گرفتار لوگ ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ باہر آ جائیں گے انتخابات سے پہلے اور ایک سیاسی ماحول بن جائے گا. دوسری بات میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کی تھی کہ اگر نواز شریف صاحب نے پاکستان آنا ہے تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھا جائے گا. اس لیے اگر نواز شریف صاحب آتے ہیں تو پھر لیول پلینگ فیلڈ دونوں کے لیے پرووائڈ کی جائے گی ایک حد تک اور کسی نہ کسی شکل میں وہ آپ کو نظر بھی آئے گی. اور اگر نواز شریف بھی نہیں آتے تو پھر شاید عمران خان صاحب کا باہر آنا فوری طور پر اتنا آسان نہیں ہوگا. ایک بات اس لیے یہ جو محمد علی درانی صاحب کی ایفرٹ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے مفاد میں بھی ہے, یہ پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کے مفاد میں بھی ہے اور یہ پاکستان کے انتخابات کی کریڈیبلٹی کے مفاد میں بھی ہے. اس لیے جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اب اس وقت جو ہے جتنا آپ نے لڑائی کر کے دیکھنا تھا, ایک دوسرے کو نیچے گرا کے دیکھنا تھا, وہ دیکھ لیا. نتیجہ 0/0 ہے. حالات ویسے کے ویسے ہی ہیں جہاں سے شروع ہوئے تھے. اس لیے کہ میں آپ کے پروگراموں میں کہتا رہا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو ختم کرنا اور پاپولر لیڈرشپ کو ختم کرنے کا جو طریقہ کار انتظامی طریقے سے ڈھونڈا جاتا ہے یا قانونی طریقے سے ڈھونڈا جاتا ہے وہ ماضی میں بھی ناکام ہوا ہے اور اب بھی ناکام ہوگا. اس لیے بہتر ہے کہ اس میں سے کوئی راستہ نکل آئے اور مجھے پوری امید ہے, میں ان لوگوں میں سے ہوں جو آپٹیمسٹ ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ الیکشن سے پہلے جو ہے ایک اچھا سا امید کا پہلو جو ہے وہ پیدا ہوگا. لیکن اس میں لچک دکھانی ہوگی دونوں کو. اس میں عمران خان بھی اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ کسی کو فاتح کرنا چاہتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کہے کہ ہم عمران خان کے اوپر فاتح بننا چاہتے ہیں, یہ فتح کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک ریکنسیلیشن کا مقصد ہے جس میں دونوں جماعتوں کو, دونوں فریقوں کو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور ریاست کے مفادات کو اوپر عمران خان صاحب کو اہمیت دینی ہوگی اور سیاسی مفادات کے اوپر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کسی کا زبردستی راستہ نہیں روک سکتے. اب آپ دیکھیے نا جو ڈبیٹ سب سے زیادہ جنریٹ ہو رہی ہے اس وقت ٹی وی کے اوپر یا ٹاک شوز میں یا تبصرہ نگاروں پہ, وہ سب سے زیادہ گفتگو ہو رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر. وہ بلاول بھٹو بھی کر رہے ہیں, وہ ایم کیو ایم بھی کر رہی ہے, وہ پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے, وہ جناب اپنا پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے. تو یہ اور میڈیا کے اندر بھی انٹلیکچوئل سطح پہ ڈبیٹ چل رہی ہے. تو یہ لیول پلینگ فیلڈ کا پریشر بھی بڑھ رہا ہے. اور مجھے پتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ میں اس میں انٹرنیشنل ادارے بھی شامل ہیں جو چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ اس طرح سے نہ ہو جس طرح سے آپ لوگوں نے کوئی پلان کیا ہوا ہے یا کسی کو باہر نکالنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک پریشر دونوں طرف سے ہمیں نظر آ رہا ہے اور ایک بڑی اچھی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. پیپلز پارٹی کے رویے میں پی ٹی آئی کے بارے میں نرم گوشہ پیدا ہو رہا ہے. اچھا اب آپ دیکھیے شہری رحمان کا بیان, خورشید شاہ کا بیان اور اپنا افضل چند کا بیان, ان سب کے بیانات میں یہ ریفلیکشن ہو رہی ہے کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ لے, بلکہ شہری رحمان نے تو یہاں تک کہا کہ 9 مئی کے واقعات کو بنیاد بنا کر عمران خان کو دیوار سے لگانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے پی ٹی آئی میں اور اپنا پیپلز پارٹی میں. اگر یہ چیز کامیاب ہوتی ہے اور ایک ریکنسیلیشن ہوتی ہے تو میں فیوچر میں الیکشن کے بعد, الیکشن سے پہلے نہیں, الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا کولیشن بھی دیکھ رہا ہوں اگر مفاہمت ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں اچھی طریقے سے چل رہی ہیں جو بہتر ہے. مجھے لگتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی پیدا ہوئی ہے کہ چیزوں کو ہمیں پولیٹیکلی ڈیل کرنا پڑے گا اور اگر وہ ڈیل کرتے ہیں, یہ جو ابھی آپ کو لگ رہا ہے نا بہت زیادہ پریشر نظر آ رہا ہے ابھی سختیوں کا, یہ آپ کو یاد ہے کہ جب بات چیت ہوتی ہے تو اس میں دونوں پارٹیاں اپنا اپنا وہ دکھاتی ہیں پڑھنا بھاری تاکہ ایک دوسرے پہ زیادہ دباؤ ڈالا جا سکے. جیسے جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان پہ دہشت گردی کی دفعات شامل کر دی گئی ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے ایک پریشر بلڈ ہوتا ہے کہ جناب اگر آپ ہم سے نیگوشیٹ نہیں کریں گے تو پھر یہ وے آؤٹ ہے, اگر آپ ہمارے اس پہ کریں گے تو پھر یہ وے آؤٹ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ دونوں طرف سے, عمران خان بھی سائیکولوجیکلی بڑے اسٹرانگ ہے. آپ نے دیکھا کہ مجیب الرحمان شامی صاحب نے ان کی حیرت انگیز جو معاملات ہے اس کی نشاندہی کی ہے کہ جتنی جرت کے ساتھ انہوں نے جیل کو برداشت کیا ہے اور جتنی جرت کے ساتھ جیل میں وقت گزار رہے ہیں اور ان کی صحت, ان کی ایکسرسائز, ان کا روٹین کا جو معاملہ ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ کہیں بھی یہ نہیں لگا کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں, دباؤ میں ہیں, باہر نکلنا چاہتے ہیں اور کوئی منتیں کر رہے ہیں. یہ جو باہر جانے والی باتیں تھیں کہ جو ان پہ بڑا دباؤ ہے یا وہ دباؤ لینا چاہتے ہیں, یہ سب باتیں بے معنی ثابت ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ کھڑے ہوئے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ پہ ایک دباؤ تو پڑے گا. اچھا ایک چیز جو آپ نے کہی اس کا میں بلکہ اس کو سیکنڈ کرتا ہوں, کیونکہ آج میرے ساتھ تھے ایک پروگرام میں سلمان احمد صاحب, وہ جو جنون والے ہیں نیو یارک میں ہوتے ہیں,
تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ان کی میٹنگز ہوئی ہیں وہاں پہ بڑے امپورٹنٹ لوگوں کے ساتھ جو کہ ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں وہاں پہ، اور ویسٹرن اسٹیک ہولڈرز آپ کہہ لیں ان کو، جو انہوں نے ان کو بتایا ہے کہ ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں الیکشن کمشنر کے ساتھ، آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں میں امریکن ایمبیسڈر بھی گئے ہوئے تھے، پھر پولیس والوں کے ساتھ، اور پھر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے ساتھ بھی، اور فورن منسٹر وغیرہ کے ساتھ بھی، پرائیویٹلی بھی اور پبلکلی بھی، اس میں انہوں نے ان کو واضح طور پر یہ کہا ہے کہ جناب ہم آپ کی یہ جو ہے نا بہانے بازی، اس کو نہیں تسلیم کریں گے، آپ کو الیکشنز تو کروانے پڑیں گے۔ تو اس لحاظ سے تو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے ایک اور چیز بھی بتائی کہ یہ جو سائفر کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد انٹرسیپٹ کی دوسری سٹوری آئی ہے یوکرین ویپنز کے حوالے سے، ان دونوں سٹوریز نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو اور امریکن ایڈمنسٹریشن کو ہلا کے رکھ دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چیزیں چل رہی تھیں، اور یہ اتنا زیادہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا سائفر کے حوالے سے بھی اور دوسری چیزوں کے حوالے سے بھی۔ تو اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ شاید ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا، اور اب وہ تھوڑا سا عمران کی طرف ان کا بات یہ ہے کسانہ صاحب، آج کی جو پالیٹکس ہے دنیا میں، اس میں آپ ایکسٹرنل فیکٹر جو ہے نا اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے، اور یہ گلوبل دنیا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے۔ پھر اوورسیز پاکستانیوں کا جو پرسپشن ہے، جو ان کا امیج ہے، جو ان کی فیلنگز ہیں، ان کے ایموشنز ہیں، وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں اور پی ٹی آئی کے بارے میں کیا ہے، اس لیے وہاں سے بھی وہ چیزیں رول آؤٹ نہیں ہو سکتی تھیں۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی سابقہ بیوی جو ہے جمائمہ خان، وہ بھی کافی لابنگ کر رہی تھی برطانیہ کے اندر بیٹھ کے، اور جو ہیومن رائٹس باڈیز ہیں ان کو یہ جو اوورسیز پاکستانی چیپٹرز ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے کافی ایکٹیویٹ کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں وہاں سے بھی سوالات اٹھے ہیں، اور یہ جو آپ نے بتایا کہ برطانوی سفیر اور امریکن سفیر وغیرہ جو ملے ہیں، اس کے اندر بھی یہ تھا۔ ابھی آپ نے دیکھا نا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پرسوں ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ پاکستان کے اندر اونلی وے آؤٹ یہ ہے کہ اگر آپ الیکشن کروائیں گے تو آپ کی اکانومی کھڑی ہو سکتی ہے، ادروائز آپ کی اکانومی نہیں کھڑی ہو سکے گی۔ تو ایک پریشر تو ان کے اوپر آیا ہے، کیونکہ دیکھیے انٹرنل پریشر تو آپ نے ختم کر دیا نا، انٹرنل پریشر میں تو آپ نے جو حالات پیدا کیے وہاں پہ لوگ رجسٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن یہ ایکسٹرنل پریشر ہے جو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ڈیٹ دینی پڑ گئی، اپنا ویک دینا پڑ گیا ہے، اور یہ ابھی پریشر بڑھے گا، اور اس میں سے سپریم کورٹ کا بھی رول ہوگا۔ آپ دیکھیے گا کہ وہاں سے بھی وہ ایکٹیویزم نظر آئے گا اگر آپ وہاں سے آؤٹ ہونے کی کوشش کریں گے۔ تو ایک چاروں طرف سے جو ایک الیکشن کی جو سینیریو ہے اس کو تو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب جب الیکشن کا سینیریو بلڈ ہو رہا ہے تو پھر یہ بھی نقطہ تھا کہ یہ الیکشن کس نوعیت کا ہوگا، یہ مائنس عمران خان الیکشن ہوگا یا عمران خان پلس الیکشن ہوگا؟ کیا یہ نواز شریف کو لایا جائے گا اور عمران خان کو جیل میں رکھا جائے گا، یا دونوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کے طور پر باہر نکالا جائے گا؟ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ نیگوشیشن چل رہا ہے، لیکن ابھی نواز شریف کا جو معاملہ ہے اس میں تھوڑی سی ہم نے سختی دیکھی ہے، جو انہوں نے سابقہ آرمی چیف کے بارے میں، اپنا جنرل فیض کے بارے میں، جسٹس اعجاز الحسن کے بارے میں کہا، اور کل جو ہے انہوں نے مزید ججز کے نام لیے ہیں اور سب کا کڑا احتساب کرنے کی بات کی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کی دال گل نہیں رہی، اور ان کی اگر دال گل رہی ہوتی تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ان لوگوں کے نام لیتے اور اپنے لیے آنے سے پہلے مسائل پیدا کرتے؟ تو لگتا ہے کہ کہیں نہ کوئی رکاوٹ ہے، اور میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ ان کی سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، شہباز شریف ہے، اور شہباز شریف نہیں چاہیں گے کہ جناب وہ اس سچویشن کے اندر جب ان کے لیے حالات اچھے ہیں تو وہ اپنے لیے ایک مشکل پیدا کریں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہے گی کہ ایک طرف ہم عمران خان سے بڑے مشکل سے پھنسے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ہم یہ پنڈورا بھی کھولیں کہ نواز شریف صاحب آ کے یہ سارے احتساب کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اچھا، مسئلہ اس میں پیچھے کیا ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ پتا ہے کہ میرے پاس بیانیہ کوئی نہیں ہے، وہ جو بیانیہ تھا نا ووٹ کو عزت دو والا، وہ تو وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے روند کے چلے گئے، اس لیے اب ان کے پاس مہنگائی بڑی ہے، وہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، اب ان کے پاس یہ تھا کہ جناب یہ نکالا جائے کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں عمران خان کی طرح، تاکہ یہ سارا کا سارا عمران خان صاحب بینیفٹ نہ لیں کہ جی لڑائی جو ہے نا وہ عمران خان نے لڑی ہے، میں نے نہیں لڑی۔ تو اب اپنی لڑائی دکھانے کے لیے جو ہے نا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسلم لیگ نون نے پہلے بھی نواز شریف کا یہ بوجھ نہیں برداشت کیا تھا جو ان کی مزاحمتی سیاست کا تھا، اور وہاں کامیابی نواز شریف کے مقابلے میں شہباز شریف کو ہوئی تھی جو مفاہمتی سیاست کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ اور میں اب بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے اندر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی یہ جو تقریریں ہیں یہ ہمیں انتخابات کے نتائج سے بہت دور لے جائیں گی، اس سے انتخاب ہمارے حق میں نہیں آ سکے گا، اور ہماری پارٹی یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی کہ ہم اس وقت جو ہے ایک نئی جسے کہتے ہیں نا لڑائی جنریٹ کریں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ہمیں پرو اسٹیبلشمنٹ ہو کے آگے چلنا ہے۔ تو اس لیے اگر نواز شریف صاحب اس نیریٹو کے ساتھ آ کے اپنے آپ کو کوئی لیڈر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک نیا نیریٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہوں گے، ان کے اپنے بھائی کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہوں گے،
اور ان کی اپنی پارٹی کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہوں گے. اچھا ایک اور نئی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے. یہ جو مفتاح اسماعیل گروپ ہے یہ ایک پارٹی لانچ کرنے والے ہیں. اس میں کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے بھی کافی لوگ شامل ہیں, جس میں خواجہ سعد رفیق جیسے لوگ بھی شامل ہیں, جو شاید مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیں. کیونکہ اگر نواز شریف نے اس نیریٹو کو بلڈ کرنا ہے, جو نیریٹو کی ریفلیکشن آئی ہے, تو پھر آپ دیکھیے گا کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی کچھ لوگ جو ہے وہ اس سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کے اوپر رکھیں. تو پھر یہ جو آپ کو یاد ہے زمانے میں فلمیں آیا کرتی تھی انگریزی, ان کا ترجمہ جو نام اردو میں لکھے جاتے تھے وہ لکھا ہوتا تھا ٹارزن کی واپسی اور اس طرح کی چیزیں. تو یہ جو ٹارزن کی واپسی ہے پھر اس کے اوپر بہت بڑا کویسچن مارک دیکھ رہے ہیں آپ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹارزن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہوا بھر کے نہ پاکستان آنا چاہتا ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہوا بھرے بغیر پاکستان کبھی نہیں آئے گا, یہ بات ذہن سے نکال دیں آپ لوگ. نواز شریف صاحب کی سیاست جو ہے وہ ایک ڈیل کے تحت گئے تھے اور ایک ڈیل کے تحت ہی وہ آئیں گے. جیسے پہلے سعودی عرب گئے تھے تو پھر وہ ڈیل کے تحت واپس آئے تھے. اچھا اب نواز شریف صاحب ڈیل کرنے سے پہلے کچھ گارنٹیاں مانگ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے لیے لال کارپیٹ بچھائیں گے تو میں آؤں گا. اچھا اب وہ لال کارپیٹ اگر ان کو ان کے لیے بچھانا ہے تو پھر وہ پی ایم ایل این پی ٹی آئی کے لیے کیوں نہیں بچھائیں گے. ایک بات جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں بھی اور ہمارے میڈیا صحافتی حلقوں میں بھی اور یہ جو عام ووٹر ہے ان کو سب سے بڑا گلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایکسٹرا آرڈنری جا کے شریف خاندان کو سپورٹ کیا ہے. اور جب آپ نے ان کو سپورٹ کیا ہے تو اس کا ریفلیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی مزید مقبولیت کی صورت میں سامنے آیا ہے. کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں تو بتایا جاتا تھا کہ نواز شریف صاحب نے یہ جرائم کیے ہیں, یہ جرائم کیے ہیں, یہ جرائم کیے ہیں, اور اب آپ نے ان کو اقتدار میں بھی لیا ہے. اس لیے نواز شریف کی واپسی اگر ہوگی تو یہ خود اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک بڑا اچھا بوجھ, جسے کہتے ہیں نا بڑا بوجھ پڑے گا کہ یہ ان کی مرضی سے آئے ہیں, لائے گئے ہیں, وہ خود نہیں آئے چل کے. تو ایک بات تو یہ ہے. اچھا اگر وہ لاتے ہیں اور پھر عمران خان کو اندر رکھتے ہیں تو وہ ڈبل آپ سمجھیے کہ بوجھ پڑ جائے گا کہ دیکھیں جناب ایک بندے کو گھر میں بٹھانا تھا, پہلے اس کو جیل میں ڈالنا تھا, اس کے بعد ان کو لانا تھا نواز شریف صاحب کو, پھر ان کو اقتدار میں دینا تھا. تو یہ تو لیول پلینگ فیلڈ نہ ہوئی. اچھا پھر اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کو بھی کوئی اون نہیں کرے گا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ تجربہ ہے کہ ماضی میں نواز شریف کے ساتھ ہمیں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور یہ جو ابھی حالیہ بیان بازی ہے اس نے اس خیال کو اور زیادہ تقویت دی ہے کہ نواز شریف ایک کمپلیکیٹڈ آدمی ہے شہباز شریف کے مقابلے میں. اگر کوئی بات کرنی ہے تو شہباز شریف کے ساتھ کی جائے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف اپنی وزارت عظمیٰ سے زیادہ اس بات میں انٹرسٹڈ ہے کہ ان کی بیٹی کو پنجاب کا چیف منسٹر بنا دیا جائے. اچھا وہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اب اس موجودہ صورتحال میں شہباز شریف وزیر اعظم ہو اور مریم نواز چیف منسٹر ہو. یہ بھی مجھے کوئی اینگلنگ جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی ہے. تو اس لیے ابھی یہ کہنا کہ جی نواز شریف صاحب کے لیے سارے راستے صاف ہو گئے ہیں, یہ کہنا قبل از وقت ہے. آنے والے کچھ 15-20 دنوں میں صورتحال مزید واضح ہوگی. لیکن جی آپ بتائیے. آپ بتائیں, فنش کر لیں اپنا کامنٹ. میں یہ کہہ رہا تھا اگر نواز شریف صاحب اب 21 اکتوبر کو نہیں آتے تو ان کی ٹرین جو پہلے سے مس ہو چکی ہے وہ کہیں گم ہو جائے گی. وہ مزید شاید اس کا مزید نیگیٹو امپیکٹ جو ہے پاکستان کی پالیٹکس پر پڑے گا اگر وہ 21 کو نہیں آتے. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی کہی جا رہی ہے کہ ایک دوست ملک نے ان کو بتایا ہے کہ آپ اگر پاکستان میں گئے تو آپ کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے, تو جسٹ بی ویئر, کوئی یہ نہ ہو کہ آپ وہاں پہ جائیں اور آپ پھنس جائیں, کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو جائے. تو یہ بھی آپ سمجھتے ہیں قرینہ قیاس ہے یہ بات؟ دیکھیں کچھ لوگوں نے نواز شریف صاحب کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ ڈیل کر کے بھی آ جائیں گے, جیسے بے نظیر بھٹو صاحبہ ڈیل کر کے آئی تھی, تو انجام کیا ہوا تھا. اس لیے انجام تو بالکل مختلف تھا. میں آپ کو بتاؤں نواز شریف صاحب پولیٹیکلی اب وہاں نہیں کھڑے جہاں ماضی میں کھڑے تھے. میں اب لاہور کے اندر, لاہور کی میں بات کر رہا ہوں, میں باہر نہیں بات کر رہا آپ سے. لاہور کے اندر جو میں نے مختلف ٹی وی چینل کے لاہور کے سروے دیکھے ہیں نا سر, وہاں پر زیادہ ری ایکشن ہے پی ایم ایل این کے لیے, اور لوگ پی ایم ایل این کو گالیاں نکال رہے ہیں باقاعدہ. ٹھیک ہے نا. اس لیے یہ کہنا کہ جی وہ نا بڑی پاپولرٹی ہوگی. اب آپ دیکھیے نا جاوید لطیف کو کہنا پڑا کہ ہم ایئرپورٹ نہیں جائیں گے جی, اس میں ایمبولینس خراب ہوتی ہیں, راستے رک جاتے ہیں, شادیاں رک جاتی ہیں. یعنی کتنا بھولا پن ہے جاوید لطیف کا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ 10 لاکھ لوگوں کا ٹارگٹ, وہاں 10,000 بندے اکٹھے کرنا مشکل ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں پچھلے دنوں بلاول صاحب نے لاہور آنا تھا, انہوں نے اپنی پارٹی کو ٹارگٹ دیا کہ 10,000 لوگ ایئرپورٹ پہ آئے, تو پارٹی نے ہاتھ کھڑے کر دیے. انہوں نے کہا جی 10,000 تو نہیں ہو سکتے, 1,000-1,500 کر لیں. تو پھر بلاول نے کہا کہ پھر میں نہیں آتا, میں ڈائریکٹ جو ہے نا پھر ایئرپورٹ سے بلاول ہاؤس پہنچوں گا, زرداری ہاؤس پہنچوں گا, یعنی وہاں پہ بیریا ٹاؤن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پارٹیوں کو اچھی طرح احساس ہے کہ لوگوں کا ری ایکشن جو ہے
وہ ان کے حق میں اتنا نہیں ہے جتنا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ جو لاہور گڑھ ہوا کرتا تھا پھر یہ ان کے لیے تو گڑھا بن جائے گا. دیکھیں نا, اگر وہ گڑھ نہ ہوتا, یعنی کہ اگر وہ گڑھ ہوتا ان کا پنجاب میں پی ایم ایل این کا, تو سب سے پہلے انتخابات کی بات کون کرتی؟ پنجاب مسلم لیگ نون کرتی. اس وقت سب سے زیادہ جو انتخابات نہ ہونے کی بات کر رہی ہے اندر کھاتے, وہ مسلم لیگ نون ہے. ان کو سوٹ نہیں کرتا, اس لیے ان کا خیال یہ تھا کہ پہلے سارا بوجھ جو ہے نا وہ پڑ جائے نگران حکومت پہ, پھر ہم آئے. اچھا, اب لوگوں کا پرسپشن کیا ہے؟ وہ نگران حکومت کو کچھ نہیں کہہ رہے, وہ کہتے ہیں شہباز شریف کی حکومت کا پیدا کرتا ہے سارا ملبہ تو 16 ماہ کا ہے نا. تو وہ نواز شریف صاحب کیسے ڈیل کریں گے؟ نواز شریف صاحب نے ایک ملبہ اٹھانا ہے اپنی حکومت کے 16 ماہ کی حکومت کا, پھر ایک ملبہ جو ہے ان کے اوپر پڑا ہوا ہے بڑا بھاری پی ٹی آئی کا, اس سے وہ کیسے اپنے آپ کو باہر نکالتے ہیں. اور ایک اور ملبہ بھی ہے ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا ہے, وہ کیسے اور کرتے ہیں. ایک اور ملبہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اس میں ایک اور ملبے کو بھی ایڈ کر لیں. یہ جو ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی سیریس کنسرنز ہیں ہمارے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے, کیونکہ غربت جو ہے وہ 39.4% پہ چلی گئی ہے اور 9.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ غربت کی خط کے نیچے چلے گئے ہیں. تو اس سے یہ بھی ایک ملبہ ہے نا ان کے اوپر بہت بڑا. اچھا, پھر آپ دیکھیں نا, یہ جو کل پرسوں ملاقات ہوئی ہے چودھری شجاعت کی اور آصف علی زرداری کی, اس ملاقات کا ذرا لوگوں کو لگا نہیں ہے یہ ملاقات کیوں کر ہوئی ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل کیو کا کوئی حصہ داری کا مسئلہ نہیں. اس میں بنیادی بات یہ کی گئی ہے کہ موجودہ سچویشن کے اندر ہمیں ریکنسیلیشن کے ساتھ آگے چلنا ہے اور ہمیں سب کو ساتھ ملا کر چلنا ہے. تو وہ جو بات میں کہہ رہا ہوں نا بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہے کہ ہمیں کوئی ایک ریکنسائل کرنا پڑے گا پولیٹیکل کانٹیکس کے اندر, وہ چیزیں چل رہی ہیں. ان کی مدد سے اگر کوئی وے آؤٹ نکال لیا تو ہم اچھے ہو جائیں گے, لیکن اگر کوئی وے آؤٹ نہ نکل سکا تو یہ سارا انتخابی پروسیس بھی غیر متنازع ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں ایک نئی مہاجرائی جنم لے گی. کیونکہ دیکھیے الیکشن کا وقت مل کے بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں, لیکن ان کا تو دیکھیے نا, ان کی 4 سیٹیں ہیں کیونکہ وہ 4 سیٹیں انہوں نے پی ایم ایل این کے ساتھ اپنے آپ کو الائی کیا ہوا ہے. اس لیے ابھی فی الحال ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ اس لیے الائی نہیں بنے گا انتخابات سے پہلے, ان کو پتا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ووٹ نہیں ہے. ایک بات. دوسری جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیے الیکشن کا ہونا اپنے وقت کے اوپر ایک بات, الیکشن میں 1 ماہ 1.5 ماہ کی تاخیر ہونا ایک بات, لیکن اگر آپ نے اپنے اس الیکشن پروسیس کو کریڈیبل نہ کیا اور اس کو لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ نہ کیا اور وہ جو ماضی کے کھیل ہیں اس سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکالا, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا سیاسی بحران جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا اور اس کے نتیجے میں پھر جو معاشی جو معاملات تھے وہ آگے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں کسانہ صاحب, مجھے یہ معلوم ہے انفارمیشن کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں یہ بات, اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں یہ بات زیر بحث ہے کہ ہمیں جنرل باجوہ نے مس گائیڈ کیا تھا اور جنرل باجوہ نے یہ کہا تھا کہ یہ اکانومی کے جو چیلنجز ہیں نا وہ مسلم لیگ نون جو ہے یعنی شہباز شریف, نواز شریف اور اسحاق ڈار مل کے سنبھال لیں گے, تو آپ کو اکانومی کے اوپر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنا باقی کام جاری رکھیں. اسی لیے اپنا موجودہ آرمی چیف بار بار یہ بات کرتے تھے کہ اکنامکس ریوائیو ہو جائے گی, لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں اس میں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو 16 ماہ کا جو حکومتی عمل تھا اس نے معاشی معاملات میں جو ہمیں جس دلدل میں پھنسا دیا ہے اس سے معاملات حل نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے ہماری پوزیشن کو بھی خراب کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا جی, تو اس کے ہاتھ سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ جو کہا جا رہا تھا کہ آپ عمران خان کو باہر نکال دیں ہم معیشت کو درست کر لیں گے, وہ معیشت درست نہیں ہوئی. آپ کو یاد ہوگا یہ کہا کرتے تھے کہ جناب ہم معاشی معاملات کو دیکھ لیں گے آپ عمران خان کو سنبھالیں, تو وہ عمران خان کو سنبھالتے سنبھالتے جو معاشی معاملات جس نہج پہ پہنچا دی ہیں وہ اس کی ریوائول جو ہے وہ فوری طور پہ تو نہیں ہونے والی. اب اس میں بڑے آپ کو افرمیٹیو ایکشن لینے ہیں, بڑے آپ کو ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے, تب جا کے یہ ساری صورتحال بنے گی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستانی پالیٹکس کے اندر یہ اگلا جو ایک مہینہ ہے نا جی, یہ بڑا فیصلہ کن مہینہ ہوگا جس میں یہ طے ہوگا کہ یہ جو پولیٹیکل ارینجمنٹ ہے یہ کس کانٹیکسٹ میں ری بلڈ ہوتا ہے اور اس کے اندر سے ریکنسائلیشن کس طرح سے ہوتی ہیں, اس میں سے ریکنسیلیشن کس طرح سے نکلتی ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر جو الیکشن کا ماحول بنے گا وہ کس نوعیت کا ہوگا, اور اسی کے نتیجے میں یہ طے ہوگا کہ ہمارا اگلا الیکشن جو ہے وہ متنازع ہوگا یا واقعی اس الیکشن کی بنیاد کے اوپر ہم سیاسی اور معاشی استحکام کو بنیاد بنا کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اچھا, اب ذرا آخر میں صرف یہ بتائیں کہ ہمارے یہ جو پرائم منسٹر صاحب نیو یارک گئے ہوئے تھے, پہلے تو سنا ہے کہ وہ آئیفل ٹاور پہ انہوں نے سنا ہے کہ وہاں پہ بھی ڈنر شنر کیا ہے وہاں پہ فیملی کے ساتھ بڑی ٹاپ کے اوپر. تو بہرحال نیو یارک میں اتنے دن گزارنے کے بعد اور اتنے سوٹ چینج کرنے کے بعد اور اتنی سیلفیاں کھنچوانے کے بعد
اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نیٹ ریزلٹ کیا نکلا ہے جی نیو یارک کے دورے کا، جس کے اوپر پتہ نہیں کتنے خرچہ آیا ہوگا، لاکھوں ڈالر تو خرچے گئے ہوں گے، تو سر پاکستان کو کیا ملا جی؟ ان کا نیٹ ریزلٹ تو یہ آیا کہ وہ انہوں نے ایک شاندار ٹرپ کیا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اس کا انہوں نے انجوائے کیا. لندن میں بھی 2-3 دن رکنا ہے جی. جی انہوں نے انجوائے کیا. دیکھیے بات یہ ہے، ہم اپنے آپ کو تو تماشا بنا سکتے ہیں یا اپنے آپ کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں، اب دنیا کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. سب کو پتا ہے کہ یہ ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے جس کی مدت 90 برس ہے، 90 دن ہے، اور اس 90 دن کے اندر انہوں نے الیکشن تو کرانا نہیں ہے. اب ان کی بات وہاں پہ جو وہ کریں گے کشمیر کے مسئلے پہ، ماحولیاتی معاملات کے اوپر یا دیگر معاملات پہ، تو کون ان کو سنے گا جس کے پاس نہ 5 برس کا مینڈیٹ ہے، نہ وہ کوئی ڈیموکریٹک حکمران ہے، نہ کوئی اس کی کوئی بڑی زبردست کریڈینشل ہے یا اس کو بڑا. تو سر یہ باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا ایک تقریر کا شوق تھا، انہوں نے اپنی تقریر کر لی، اس سے کوئی بڑا امپیکٹ پاکستان کے اندر نہیں آئے گا. پاکستان اس وقت جس حالات کی وجہ سے، میں آپ کو بتاؤں 4 باتیں ہیں. پاکستان اس وقت 4 باتوں کے اوپر دنیا میں سوالیہ نشان کے طور پہ کھڑا ہے. نمبر 1 اپنی انٹرنل پالیٹکس کی وجہ سے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے. نمبر 2 اپنی اکنامک انسٹیبلٹی کی وجہ سے. نمبر 3 پاکستان کے اندر جو اس وقت ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے. اور نمبر 4 یہ کہ آپ کا جو اسٹیٹ کرافٹ ہے وہ آہستہ آہستہ ڈکلائننگ کی طرف جا رہا ہے. اس لیے یہ 4 باتیں جب آپ دنیا میں اپنے آپ کو نہیں بلڈ کریں گے تو دنیا آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. یہ یاد رکھیے گا. آج ہندوستان کے اندر ہم سے زیادہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوتی ہیں، ہندوستان کے اندر زیادہ انٹرنل پولیٹیکل مسائل ہیں، لیکن اس نے اپنے اسٹیٹ کرافٹ کی مدد سے جو اکانومی کو اسٹیبلش کیا ہے اس کی مدد پہ وہ دنیا کے اندر ریلیونٹ ہے نا اپنے آپ کو. تو ہمیں اپنے آپ کو ریلیونٹ کرانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا اب جیسے آپ نے خالد جمیل کی بات کی تو ایک ہی سیکنڈ میں خبر پوری دنیا کے اندر چلی گئی ہے سر کہ ہم نے کس طرح سے لوگوں کو پکڑا. یہ گلوبل دنیا ہے سر. اس لیے اپنے پرسپشن کو ٹھیک کریں کہ ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، ہم ایک انڈر دا رول آف لا کنٹری ہے، ہم ایک کانسٹیٹیوشنل بیسڈ کنٹری ہے، ہم ایک ہیومن رائٹس پروٹیکٹیو کنٹری ہے، ہم اکنامک سٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں، ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ یقین رکھتے ہیں، ہم ڈائیورسٹی پہ یقین رکھتے ہیں، ہم فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اگر یہ پرسپشن آپ کے بلڈ ہوں گے تو دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. دنیا ان طریقوں سے نہیں کھڑی ہوگی جو طریقے اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے اسٹیٹ کرافٹ کے اندر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور اسی طرح جو آپ نے باتیں کی ہیں اگر یہ ہم نے کی تو تبھی دنیا ہمیں سیریس لے گی، ورنہ نہیں لے گی. بہت بہت شکریہ سلمان بھائی، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. السلام علیکم.